अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और खुश रहना ज़िंदगी में जनाब बहुत बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ़ बज़ाहिर खुश रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप सच में खुश हैं, आप मेंटली फ़िज़िकली दिल से खुश हैं, आप मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से, फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता है। आज कुछ हम ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि नफ्सियाती मसाइल में कुछ नया क्या ही है, आप इसके ऊपर कितनी बात करती रहती हैं, आप इनके ऊपर गेस्ट भी बुलाती हैं, टॉपिक्स भी रखती हैं, फिर भी इतनी बात क्यों करनी है? क्योंकि जनाब अब इनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। आप देखें कि किस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो अपनी जान ले जाता है, ज़हनी मसाइल का शिकार होता है, और हम फिर अपनी ज़िंदगी को ना नॉर्मल तरीके से लेकर आगे चल रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, एक अच्छी नौकरी हो, बुलंद मर्तबा हो, तो अपना अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी जी नहीं रहे होते हैं। आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना, आपकी नफ्सियात बेहतर होना, आप कितने यहाँ से मज़बूत हैं दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर आप कितने मज़बूत हैं, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। हमें बज़ाहिर तो कोई कट लग जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि दूसरों को भी पता चल रहा होता है और वो हमसे पूछ रहे होते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उनको अच्छे तरीके से ना कंसोल कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं, हील हो जाएगा, ये ज़ख़म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ज़ख़म लगते हैं, जो नफ्सियाती तौर पर हम डैमेज हो रहे होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता है। जो दिमागी तौर पर हम मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता है, और वो ही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। नफ्सियाती मसाइल, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपनी जान लेने पर आ गए हैं। कि डिप्रेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम एक दूसरे को जो है ना वो शायद थोड़ी सी खुशी दे सकें, और इसके ऊपर मज़ीद जितनी भी बात की जाए ना वो कम है। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर जितनी अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जा सके, इदारों तक पहुंचाई जा सके, वो हम पहुंचाते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। ख़वातीन किसी भी माशरे की तरक्की में एक बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं। आज के दौर में ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, ख़्वाह वो तालीम का शोबा हो, मेडिकल फ़ील्ड हो, कानून की फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, सियासत हो, या फिर मीडिया की फ़ील्ड हो। ताहम इनके लिए एक मखसूस, एक महफूज, मसावी और बाइज़्ज़त माहौल फ़राहम करना ना सिर्फ अखलाकी बल्कि एक कानूनी ज़िम्मेदारी भी होती है। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में ख़वातीन को काम की जगह पर मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना रहता है, जैसे कि तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, फिर हरासमेंट के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, फ़ैसला साजी में कम नुमाइंदगी मिलती है उनको, जबकि ख़वातीन के हकूक़ महज कानूनी दिफ़ात नहीं बल्कि उन्हें एक मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद भी है। लिहाजा आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान में ख़वातीन को वर्क प्लेस पर काम के हवाले से कौन कौन से बुनियादी हुकूक हासिल है, और काम की जगहों पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से क़वानीन मौजूद हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट मौजूद हैं, कुरतुलैन वर्क है, उनसे बात करते हैं। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुरतुलैन, काम करने वाली जगहों पर ख़वातीन के लिए कौन कौन से हुकूक हैं जो कि उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, या हमारे कानून में उनकी शिकें मौजूद हैं, वो पॉइंट्स मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अपने आइन के साथ। तो हमारा जो आइन का आर्टिकल 24 है वो ये कहता है कि ख़वातीन को, बल्कि तमाम सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
تو اس کے بعد جو ایک اسپیسیفکلی جو ایکٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، یہ 2010 میں اس کو بنایا گیا تھا. پہلے تو اس میں جو ہیرسمنٹ تھی وہ صرف سیکسول ہیرسمنٹ اس میں انکلوڈیڈ تھی، لیکن لیٹر آن اس میں جو ڈسکریمنیشن ہے خواتین کے اگینسٹ پرٹیکولرلی ایٹ دا ورک پلیس اس کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا ہے. تو اس میں جو چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو اگر ورک پلیس پہ آپ کو کسی بھی قسم کی ہیرسمنٹ کا، سیکسول ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، سیکسول ہیرسمنٹ کا سامنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے باقی امپلائیز یا آپ کا امپلائر جس میں آپ کا باس ہو سکتا ہے یا آپ کے باقی کولیگز ہو سکتے ہیں، ایون وہاں پہ کام کرنے والا کوئی آفس بوائے بھی ہے، دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ اینڈ ایٹ ورک پلیس. ٹھیک ہے، ورک پلیس کی ڈیفینیشن میں یہ سب لوگ آتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو انسیکیورٹی فیل ہو یا جس سے آپ کو فیل ہو مینٹلی کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ پراپر نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو اٹ از کالڈ ہیرسمنٹ. تو کوئی بھی ایسا کام فرض کریں اگر وہ کام جو کہ میل باس جو ہے کسی میل امپلائی کو نہیں کہتا اور بار بار ایک ہی خاتون کو کہہ رہا ہے، جس سے وہ خاتون فیل کر رہی ہیں دیٹ آئی ایم بینگ ہراسڈ کہ یہ مجھ سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے. یا پھر خواتین جو کہ بات نہیں مانتی، جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، ورک ٹائم لیٹ آورس تک سٹے کریں، یا پھر ان سے اس طرح کے کام لیے جانا جب وہ ڈیمانڈز کرنی سے جو کہ ان اپروپریٹ ہیں. بالکل. تو اگر وہ خاتون فیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ خاتون کی فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو وکٹم ہے، وکٹم نے اس کو کس طرح پرسیو کیا، آپ نے کیا کہا، آپ کی انٹینشن کیا تھی، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو سب سے جو اچھی بات ہے اس ایکٹ کی یہ ہے، کیونکہ اس کو جو ہے کورٹ میں بعد میں پروو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. باقی سب کیسز میں آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، اس طرح سے یہ اوفینس ہوا. تو اس کو جب یہ چھوٹی سی چیز کو اوفینس بنایا گیا ہے تو یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں وکٹم نے آپ کے اس ایکٹ کو کس طرح پرسیو کیا ایٹ دیٹ ویری ٹائم. تو اس میں نہ صرف آپ کے آفیسز شامل ہیں، گورنمنٹ آفیسز شامل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر انکلوڈیڈ ہے، بلکہ گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں. جب گھروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے وہی ان کا ورک پلیس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو گھر کا مالک ہے وہ اس ٹائم اس میں امپلائر کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ امپلائر یا امپلائی کوئی بھی دوسرا امپلائی جو ورک پلیس پہ، وہ خواتین جو گھروں سے آتی ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں 50% آف دا سوسائٹی جو ہے دے آر فیمیلز. تو اگر فیمیلز کام نہیں کریں گی یا ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا تو وہ پراپرلی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی، پرفارم نہیں کر سکیں گی. تو ہم جب بھی اپنا کمپیریزن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ باہر والے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اب وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیکشن ہے، مطلب ہر بندہ جب کام کر رہا ہے تو اس نے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، یہاں پہ کام کم ہوتا ہے، باقی معاملات زیادہ ہوتے ہیں. تو خواتین جب گھروں سے باہر آتی ہیں تو سپوز یہی کیا جاتا ہے کہ اب یہ مجبور ہے تو اب اس کو جس طرح مرضی اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کو جس طرح سے مرضی کہا جائے. ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں اگر خاتون باہر نکل آئی ہے کام کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کو کسی بھی طرح ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل، کیونکہ جب اس کو امپلائی رکھا جاتا ہے تو اس پہ جس طرح ایک بہت بڑا احسان کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس احسان کے بدلے میں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کا کہنا مانیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا، بہت سے ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں قرۃ اللہ، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ بغیر کسی بھی وجہ کے، بغیر نوٹس کے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو نکال دیا جاتا ہے کمپنی سے، آفسز سے، وہ کہ بغیر کوئی وجہ ہے، بغیر کوئی ایشو ہوا ہے اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب کل سے آپ آفس نہ آئیں. ایسے معاملے میں خواتین کن سورسز سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ جب بھی آپ کسی امپلائمنٹ کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. اس کانٹریکٹ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو جاب سے نکالنے سے پہلے 30 ڈیز کا نوٹس دیا جائے گا یا کب آپ کو انفارم کیا جائے گا نا. ایک دم سے تو آپ کسی کو ان امپلائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ اس کو لے کے کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارا ہیرسمنٹ اگینسٹ دا وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے،
اس میں جو فورمز ہیں جانے کے لیے، سب سے پہلے تو وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ گورنمنٹل ہے یا نان گورنمنٹل ہے، اس میں ود ان دا آرگنائزیشن ایک کمیٹی فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جو آپ کی کمپلینٹ ہے آپ سب سے پہلے اس کمیٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ فیل کریں کہ اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کو ہراس کیا، یا پھر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی فیور میں نہیں ہوں گے، آپ کے اگینسٹ ہوں گے، تو یا اس معاملے کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو سب سے جو اپروپریٹ فورم ہے جانے کے لیے وہ اومبڈسمین کا ہے. وہ فیڈرل اومبڈسمین اس میں شامل ہے، یعنی کہ وفاقی محتسب اور صوبائی محتسب. تو یہ ایک فورم ہے جانے کے لیے. اور جب بھی آپ کمپلینٹ لے کے جائیں گے، اس کو ریٹن فارم میں لے کے جائیں گے، ریٹن فارم میں آپ اس کی اسپیسیفیکیشنز لازمی لکھیں، اسپیسیفکلی لکھیں کہ اس طرح سے یہ اوفینس کمٹ ہوا آپ کے اگینسٹ، اس طرح آپ کو ہراس کیا گیا. اور ود ان دا 3 days جو ہے وہ اومبڈسمین اس بندے کو بلائے گا اور بلا کے اس کو پھر اپرچونٹی دی جائے گی، اور ود ان 5 days پھر اس نے اپنا جو ہے ریٹن رپلائی وہ سبمٹ کروانا ہوگا بیفور دا اومبڈسمین. چلیں جی، آج ہم نے بات کی ہے کہ اگر خواتین جو ہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں پر اگر انہیں کسی بھی طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ کیسے اپنا کہہ لیں کہ سہارا خود بن سکتی ہیں اور اپنے خلاف اٹھنے والے ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کر سکتی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے قرۃ العین ورک ہمارے ساتھ موجود تھی، لا ایکسپرٹ ہیں. قرۃ العین، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اس کے اوپر بات کی. جناب، اب کچھ کھانے پینے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور آج کل نا بہت سے لوگ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں، ہم سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم پھنستے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے نا تو اس کنسرن پرسن کو ہم کال کرتے تھے، یا کسی کو ہم جانتے ہیں جو کہ ہمیں اس مسئلے سے نکال سکتا ہے. کوئی پروفیشنل ہے تو ہم اس کو کال کرتے تھے کہ بھائی ہم اس چیز میں پھنس گئے ہیں، یا ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں بتاؤ. اب ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون کے اندر چیٹ جی پی ٹی ہے. اور اب کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی یونرا سے ہو، آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی حل کر دیتا ہے. وہ نفسیات کے حوالے سے بھی ہو، وہ بڑا اچھا نفسیاتی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر وہ نیوٹریشنسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ گائنوکالوجسٹ بھی بن جاتا ہے. وہ ہر یونرا کو نا اتنے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں تو کسی کنسرن پروفیشنل بندے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے ڈائٹ پلان بنانے کے لیے، کہ ہماری یہ ہائٹ ہے، ہماری یہ ایج ہے، ہمارا بی ایم آئی اتنا ہے، ہماری یہ روٹین ہے، تو ہمیں کس طرح کا ڈائٹ پلان نہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ پورا آپ کو چارٹ بنا کے دے دیتا ہے. لیکن اب وہ ایک آبویسلی ایک کہہ لیں کہ اس میں انسانوں والی سینس تو نہیں ہے نا اس کے اندر کہ وہ آپ کو دیکھے، وہ آپ کی باقی معاملات کو دیکھے. تو یہ جو آج کل ہم اتنا زیادہ انحصار کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، اس کے بنائے ہوئے ڈائٹ پلان کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں اور کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آسمہ خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسمہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر اسمہ، آپ بھی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی ہیں؟ جی بالکل، میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز ہو گیا ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے ڈائٹ پلان بنوانا شروع ہو گئے ہیں. جی اب آپ ہمارے ڈاکٹر بن گئے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. تو یہ بنوانا چاہیے ویسے چیٹ جی پی ٹی سے ہمیں ڈائٹ پلان کے نہیں؟ اچھا، آج کا ٹاپک اتنا مزے کا ہے کہ ہم اس کو ہنستے ہنستے ہی کریں گے. اور لوگوں کو چاہیے کہ بہت دھیان سے سنیں بات، کیونکہ ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ ہوگی کہ میں ان کو بتاؤں گی کہ کیا چیزیں انہوں نے کنسیڈر کرنی ہیں. صحیح ہے. اچھا، جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ لوگوں کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے، لیکن پروفیشنلز کو مسئلہ ہو گیا. آپ ڈائگنوسس کرتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کرتے ہیں، اور اگلے دن آپ کو آ کے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، میں گوگل سے یہ پڑھ کے آیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں بہت لمیٹڈ انفارمیشن. آپ یقین کریں، جب میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد بھی جب میں بیڈ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تو مجھے کہ اتنی جو ڈگری جو میں نے پڑھا ہے سارا، اس کو میں نے ایک پیشنٹ میں کیسے دیکھنا ہے، کیونکہ اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز بھی ہے. اب اس کے لیے آپ اس کی شوگر جو ہے نکال دیں، ٹھیک ہے. اب اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کا سالٹ بند کر دیں. اس کو کولیسٹرول کا ایشو ہے، اس کا فیٹ کم کر دیں. تو اب میں اس کو کیا دوں ڈائٹ میں، ٹھیک ہے. تو ایون 5 سال پڑھنے کے بعد، پھر 2 سال پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد بھی جب آپ ریئل پیشنٹ دیکھتے ہو تو آپ ایک دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہو
کہ میں اس سب چیزوں کو کیسے اس میں انکارپوریٹ کروں. جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو کر رہے ہوتے ہو تو موسٹ آف دا ٹائمز آپ سب لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہوتے, ان کو پراپر پرومپٹ دینا نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ آپ لمیٹڈ انفارمیشن اس کو دیتے ہو, اس حساب سے وہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے. اگر آپ کو پراپر, فار ایگزامپل اگر آپ کو آئی بی ایس ہے, اسٹمک کا ایشو ہے, انٹیسٹنس کا ایشو, آپ کو اس کو بتانا ہے کہ میری یہ ہائٹ ہے, یہ ویٹ ہے, مجھے یہ سمٹمز آ رہے ہیں, مجھے کلینکل گائیڈ لائنس سے ریفرنس کے تھرو کچھ آپ سجیشن مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اے آئی جو ہے وہ آپ کو ڈائگنوسز نہیں دے سکتا, وہ اس لیے بنایا ہی نہیں گیا, رائٹ. جیسے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ایگزامپل دیتی ہوں, اس سے اور کلیئر ہوگا لوگوں کو. اب میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک دن پہلے آئی واک اپ, میں کچن میں گئی اور میں نے دیکھا کہ بریڈ پڑی ہوئی ہے, مجھے جاب پہ جلدی تھی بٹ وہ ایکسپائر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اکیلے ہو تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کر سکتے ہو, مائی فیملی واز اسلیپ, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میں یہ کھا لوں, تو لائک کہ اچھا چیک کرے اس میں سے, اس کے اوپر کوئی مولڈ تو نہیں ہے, اس میں سے اسمیل تو نہیں آ رہی, تو آپ کھا لینا اس کو. پھر میں نے اسے کراس کوشچن کیا, آئی واز لائک کہ اچھا اس پہ مولڈ نظر نہیں آ رہی, لیکن نظر آنے سے پہلے سے وہ مطلب وہ خراب ہونا تو شروع ہو گئی ہوتی ہے نا, وہ گرین آپ کو کچھ دیر بعد ہوتا ہے, لانگ بفور دیٹ وہ اس میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ تھوڑی سی. تو اب بتائیں کہ میں اس کو کنزیوم کر لوں. پھر اس نے پھر کوشچن کیا کہ اچھا اس کی ایکسپائری کتنی ہو گئی ہے نا, پھر میں نے اسے بتایا کہ 6 دن ہو گئے ہیں. پھر آئی واز لائک, پھر میں نے ایک اور کوشچن پٹ کیا نا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو میں یہ کھا لوں. تو مجھے آنسر ملا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹوسٹ کر لیں اور آپ اسے کھا لیں. اب چیٹ جی پی ٹی کا یا جو چیٹ بوٹس ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ وہ آپ کی ہاں ملائیں گے, وہ بہت پولائٹ رپلائی کرتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ, تاکہ جو ہے آپ ہیومنز ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو آپ 2 3 4 سوال ان سے کریں گے, وہ آپ کو آپ کی مرضی کا جواب دیں گے. دیٹس ٹرو, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت زیادہ مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے, آپ اپنی مرضی کا ڈائٹ پلان بنوا لیتے ہیں, مرضی کی انفارمیشن لے لیتے ہیں, پھر آپ اسے فالو کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے نا پروفیشنل بندے کے پاس بھاگتے ہیں, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. بالکل. اب آپ بتائیں کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے. ابھی ایک کیس منیبا میں دیکھ رہی تھی, 2025 کا ہی کیس ہے, کہیں فارن کیس ہے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک انسان ہے, اس نے ڈائٹ سے سوڈیم کو اسکپ کرنا تھا, اس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے. اب اس نے چیٹ جی پی ٹی سے کنسلٹ کیا انسٹیڈ آف گوئنگ اے ڈائٹیشین یا ڈاکٹر. اس نے اس کو بولا کہ میری مطلب مجھے سوڈیم کلورائڈ کو ریپلیس کرنا ہے سالٹ کو. اب چیٹ جی پی ٹی نے اس کو جیسے مس انڈرسٹینڈ کیا اس نے اس کو آپشن دے دیا کہ آپ سوڈیم برومائڈ استعمال کر لیں, وچ از کیمیکل. تو وہ جو ہے وہ بالکل ہارمفل ہے, آپ اس کو ڈائٹ میں بہت جو ہے وہ استعمال نہیں کر ہی نہیں سکتے, بہت کوئی اس کا ہے نہیں. اب وہ 3 مہینے تک کھاتا رہے, اینڈ ایونچولی ہی اینڈیڈ اپ ان ہاسپٹل. اس کو جو ہے وہ سائیکو جو ہے پرابلم اسٹارٹ ہو گئے, سائیکوٹک پرابلمز, اس کو وہ مینیاک ہو گیا, اس کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشو اسٹارٹ ہو گئے, ایمرجنسی میں الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو گئے. پھر اس نے ڈاکٹر کو اپنی ہسٹری دی کہ میں نے اس طرح چیٹ جی پی ٹی سے کنسلٹ کر کے تو یہ سالٹ کو ریپلیس کیا ہے. تو دس از لائک یہ ایک ایگزامپل ہے. لوگ انڈیا میں ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے, 19 ایئرز اولڈ ایک بچی, وہ واٹر فاسٹنگ کر رہی ہے, ایک آن لائن اس نے کہیں سے کچھ سجیشنز لیے, اور وہ 6 مہینے سے صرف پانی استعمال کر رہی ہے, اینڈ ایونچولی شی ڈائڈ. تو اس حد تک کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے, وہ آپ کے پاس ایک سورس آف انفارمیشن ہے, جو انفارمیشن آن لائن پڑی ہے آپ اس سے سوال کرتے ہیں, وہ آن لائن انفارمیشن ڈھونڈتا ہے اور آپ سے ریلیونٹ بات آپ کو بتا دیتا ہے. وہ ایکسیڈنٹلی اس کو مکس بھی کر سکتا ہے, اور وہ یہ تمیز نہیں رکھتا کہ یہ اوتھینٹک سورس ہے یا نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اگر آپ پراپر اس کو پراپٹ نہیں دیتے, انفارمیشن نہیں دیتے, اسے ریفرنس نہیں مانگتے, تو پھر جو ہے وہ آپ ڈیفینیٹلی غلط کر رہے ہیں, اور وہ پرابلمٹک مزید ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں وہ سینسز نہیں ہے جو ہیومنلی پاسبل. ایک بندہ سامنے آپ کے بیٹھا, آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہو, آپ پوچھتے ہو اس کی ہسٹری, پوچھتے ہو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, دل کا مسئلہ تو نہیں ہے, باقی اور بیماریاں تو نہیں ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہو, وہ ڈائٹ چارٹ بناتا ہے آپ کے لیے, اور آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ تو نہیں نا چیک کر رہے ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا آ رہے ہیں, آپ کی باڈی میں ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے یا پھر بری ہو رہی ہے. تو بعد میں جا کے لیٹر آن آپ کو پتہ چلتا ہے جب بہت جو ہے نا پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بالکل. آپ کس کو پکڑیں گے کہ آپ کیا کریں, کہاں سے رسپانس دیا, کس کو کنسلٹ کیا. سو دیٹس اٹ. تو یہ باڈی کے اوپر یہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت زیادہ بنڈل ہے, بہت نالج, بہت زیادہ نالج ہے.
آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لے کے اس کو سمرائز کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اوتھینٹک گائیڈ لائنس جو ہیں وہ آپ کو نیوٹریشن کی کہاں سے ملیں گی, اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی ڈیزیز نہیں ہے, آپ جنرلی انفارمیشن لینا چاہتے ہو یا آپ ہیلدی کھانا چاہتے ہو, تو آپ اسے کہیں کہ مجھے جو ہے وہ WHO کا ریفرنس دے دیں, مجھے آپ نیشنل نیوٹریشن سروے سے بتا دیں, یا آپ ڈفرینٹ اوتھینٹک سرویز کو آپ ان سے کہیں کہ میں یہ سارا نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ سمرائز کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے, مجھے ڈائٹیشین نے یہ ریکمینڈ کیا ہے, تو آپ اس ڈومین میں رہتے ہوئے مجھے کوئی آلٹرنیٹ سجیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی اس سے ریسیپی ڈیزائن کروا لیں, لیکن آپ اس پہ یعنی اے آئی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے, ہیل نہیں کر سکتا. آپ اس کو ڈائگنوسس بتائیں, آپ اس کو ڈاکٹر کی ڈائٹیشین کی پرسکرپشن بتائیں, اس کے بعد آپ اس سے تھوڑا بہت آپ اس سے سجیشن لے سکتے ہیں, آپ اسے چیزیں سمرائز, انفارمیشن, نیوٹریشن, ایجوکیشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ سمٹمس بتائیں. اب دیکھیں سمٹمس بھی کئی, اب ڈیزینس جو ہے, چکر ہے, وامٹنگ ہے, وہ ہزار بیماریوں میں یہی سمٹمس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اب جیسے آپ کو میں بتاؤں, اب جیسے انیمیا ہے بہت لو, اب یہ بہت انیشیل اسٹیٹ ہے, لیکن یہی سمٹم آپ کو ٹی بی میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. پھر کچھ کینسرز ایسے ہیں جس میں پیشنٹ اس سمٹم کے ساتھ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انیمک ہو رہا ہے. تو اگر آپ سمپلی دیکھ رہے ہو, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے آپ نے سپلیمنٹس کھانا شروع کر دیے, لیکن خدا نہ خواستہ پرابلم کوئی بہت زیادہ سویئر تھا, تو پھر جو ہے وہ یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. کہ مطلب آپ کو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے. اس کے بعد آپ چیٹ جی پی ٹی سے, یا اس سے پہلے جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں, ایک ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ دیکھیں اس نے مجھے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے. یوز اٹ فار تسلی بیسک کر لیں. بیسک گائیڈ لائن. بیسک گائیڈ لائن آپ اس سے لے سکتے ہیں. یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ سارے کا سارا انحصار آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ہی اب کر لیا ہے کہ جو بھی ہم نے پوچھنا ہے یہی ہمارا استاد بن گیا ہے. پہلے گوگل ہوتا تھا, اب چیٹ جی پی ٹی ہمارا نا جو وہ ٹیچر بن گیا ہوا ہے. ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں جو ہے نا, ہر کوئی اس سے مدد لے رہا ہے. مدد آپ لیں, ایسا نہیں ہے کہ نہ لیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا آپ کو کہ آپ پتہ نے ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے انفارمیشن, ہاں, اور وہ بھی صحیح انفارمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. آپ کراس کوشچن کر کے دیکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنسر اپوزٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ, اف یو ہیو ٹائم, تو آپ ذرا اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کتنی حد تک کتنا اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا یوز نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ لوگ بھی اپنی فیلڈ میں یوز کرتے ہوں گے, آپ لوگ اس کو ایک الگ طریقے سے یوز کرتے ہوں گے انفارمیشن لینے کے لیے. ہم لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ انفارمیشن, ڈفرینٹ کیسز کے اوپر, ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے. وہ جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ اوتھینٹک ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹیکنالوجی سے بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہوں کہ آپ کو یوز کرنا نہیں آتا اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. ٹیکنالوجی ایک بہت خوبصورت چیز ہے, آپ اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں اس سے, اور میں بھی یوز کرتی ہوں سب, لیکن آپ کو اس کا یوز کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ اس سے فائدہ لے سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ فائدے کے چکر میں جو ہے وہ آپ اپنا نقصان کر لیں. تو آپ کو مائنڈ فلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا استعمال جو بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو آپ لوگ ڈائٹ پلان بنوا رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر خاص طور پر ہم نے بات کی ہے کہ وہ کتنا نقصان دہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے, اور اس سے کس طرح کی انفارمیشن آپ کو لینی چاہیے, اور وہ اوتھینٹسٹی اس کی کتنی ہے. یہ تمام تر چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ڈاکٹر آسما خان ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر بات کی. جناب, پاکستان میں ماں کا دودھ پلانے کا رجحان کم ہونے سے بچوں کی صحت اور قد دونوں پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. یونیسیف کے مطابق ماں کا دودھ ہر بچے کے لیے پہلا انجیکشن, پہلا حق اور پہلی حفاظت ہوتی ہے, اور پاکستان میں 6 ماہ سے کم عمر کے صرف 47% بچے ہی مکمل طور پر ماں کا دودھ پیتے ہیں, جو عالمی ادارہ صحت کے 60% کے ہدف سے بھی کم ہے. اور اس کی کمی کی وجہ سے سالانہ 33,700 بچوں کی اموات ہو جاتی ہے, جبکہ پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ مائیں بچوں کو فارمولا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. اب جس میں وہ قدرتی غذائیت موجود نہیں ہوتی ہیں, وہ وائٹامنز موجود نہیں ہوتے ہیں جو بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں, ان کے دماغی نشو و نما اور ان کے قد بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ماں کا دودھ بچے کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتا ہے, بلکہ اس کی جو قدرتی بڑھوتری ہے اور اچھی صحت ہے اس کو بھی یقینی بناتا ہے. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کو کس طرح اور کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے, اور اس کی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سید خزیمہ ارسلان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. پیڈیاٹرک سرجن ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر خزیمہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب,
ماں کا دودھ ہر بچے کا بنیادی حق ہوتا ہے، لیکن اس میں رجحان بہت کم دیکھنے کے آ رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو ینگ جنریشن ہے جو کہ نیولی مدرز بنتی ہیں، ان میں یہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں کہ جی بچے کو فارمولا ملک پہ لگا دیا جاتا ہے. تو ماں کا دودھ بچے کو کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو مدر فیڈ ہے نا اس کا آپ کسی بھی دنیا کے دودھ سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدر فیڈ کو بالکل اس کے بچے کے مطابق بنایا ہے. جو ریکوائرمنٹس ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہیں سون آفٹر برتھ، اس کے لیے اس کے بعد آگے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس میں بھی مدر فیڈ میں چینجز آتی ہے. فرسٹ فیو ڈیز آف لائف کا مدر فیڈ اور ہے، اس کے بعد اس میں چینجز آتی ہیں اور آگے جب وہ جاتی ہے جتنے بھی اس کے نیوٹریئنٹس ہیں وہ اس بچے کے مطابق ہے. اور اسی وجہ سے جو بچے ایکسکلوسیولی مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کی جو گروتھ ہے وہ بہت ہی ایک مناسب طریقے سے ہوتی ہے. نہ ہی وہ بچے بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں نہ ہی وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ ایک مناسب طریقے سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ پوچھا کہ بھئی اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں اگر فائدوں پہ اگر آنا شروع کریں تو شاید ہمیں رات ہو جائے اور ہمارے فائدے نہ ختم ہوں. اتنے زیادہ فائدے ہیں مدر فیڈ کے. اور اس کی امیونٹی کو لے لیں، بچے کی مدافعاتی نظام کو لے لیں، اس کی برین گروتھ کو لے لیں، اس کی اوور آل گروتھ کو لیں، ایون اس کی آگے آنے والی لائف جو ایڈلٹ لائف ہے. اچھا. یہ اب پروو ہو گیا ہے کہ جو ایسی ڈیزیز ایون کینسر نما چیزز بھی ان بچوں میں کم ہوتی ہیں جو کہ مدر فیڈ پہ رہے ہوتے ہیں. اور مدر میں بھی ایون دو کہ کینسر کا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ 50% کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ مدر میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مدر فیڈ کرواتی ہے ان میں بریسٹ کینسر ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے. اور ایک بیلنس ڈائٹ ہے اور دیکھیں ایک ایسا ٹیمپریچر ہے جس پہ وہ آ رہی ہے. پھر جتنا اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس وقت مہنگائی ہے تو ایک عام آدمی تو دودھ کے ڈبے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا ہوتا ہے سمپل دودھ پہ جاتا ہے جس کا بچے کو اوورآل نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے مدر فیڈ کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے اور اس میں ہر چیز ہے جو کہ بچے کو چاہیے ہوتی ہے اور ایج ٹو ایج چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مکمل غذا ہے بچے کے لیے مدر فیڈ جو ہے. لیکن پھر فارمولا ملک بھی ہمیں ملتے ہیں اور ابھی مدرز ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ یہ بچے کو نا یہ والا دودھ یہ فارمولا ملک لگا دیں. تو پھر وہیں سے جو ہے نا بچے کو فارمولا ملک لگ جاتا ہے. ماں بھی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بچے کو لگ گیا ہے تو یہی لگا دو. دیکھیں فارمولا ملک کی جہاں تک بات ہے نا وہ ایک مجبوری ہے. مثال کے طور پہ کسی کی مدر بہت زیادہ سک ہو گئی ہے، وہ اس کو مدر فیڈ نہیں کرا پا رہی ہے، یا فرض کریں کوئی بیبی کوئی خاتون اڈاپٹ کرتی ہے تو بھی وہ ظاہر سی بات ہے مدر فیڈ نہیں کرا سکتی ہے، یا کوئی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے اس میں فارمولا فیڈ. اور یاد رکھیں جو فارمولا ہے نا دس از ناٹ ملک. یہ بیسیکلی آپ کاؤز اور یہ بفلو ملک سے لیتے ہیں، اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اور فارمولے کا ایم کیا ہوتا ہے کہ جتنا اس کو مدر فیڈ کے قریب لے کے جا سکے لے کے جائے. تو آپ پھر آئیڈل چیز کیوں نہیں اویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں فارمولا کبھی بھی ایک الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا مدر فیڈ کے. صحیح ہے. اور یہ بات ساری خواتین کو سمجھنی چاہیے کہ فارمولا ایک آپ کہہ رہے ہیں آپ کے گزارے کے لیے. اچھا. اور جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے جی کہ وہ پہلے دن سے ہی وہ فارمولا لگا دیا گیا. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے فارماسیوٹیکل کا ایک بہت بڑا ان کا ہولڈ ہے چیزوں پہ، اور پھر وہاں سے وہ لوگ ڈاکٹرز کو بھی کئی دفعہ برائب کرتے ہیں. بہت ساری نرسریز میں ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. لیکن ہمیں اپنے لیول پہ رہ کے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے کہیں ہاں بالکل دیکھیں کہیں مجبوری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مدر کو ایکٹیو ٹیوبرکلوسس چل رہی ہے یا ایکٹیو HIV پازیٹیو ہے یا کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہے جس میں ڈاکٹر سمجھتا ہے اٹس ناٹ سیف کہ بھئی یہ نہ ہو کہ وہ ڈیزیز بچے کو ٹرانسفر ہو جائے. سرٹن سینیریوز میں آپ پلا سکتے ہیں جو کہ بہت تھوڑے ہیں. صحیح ہے. یا ماں بہت ہائی ڈوز میڈیسنز پہ. صحیح ہے. دیکھیں یہ گنتی کے 4 5 6 چیزیں ہیں جن میں آپ مدر فیڈ نہیں کراتے ہیں یا 1 2 جینیٹک ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مدر فیڈ کو روکا جائے. صحیح ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ کو اگر کسی ماں کو شک ہے کہ اس کی کوئی میڈیسن جو ہے وہ اس کی مدر فیڈ میں چلی جائے
یا اس کی بیماری وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اور ڈاکٹرز کو بھی ایمانداری کے ساتھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ دودھ کے ڈبے والوں سے ان کے اچھے تعلق ہو تو وہ کہیں نہیں آپ کوئی بات نہیں, آپ نہ پلائیں, آپ جو ہے نا یہ والا دودھ کا ڈبہ پلا دیں. مدر فیڈ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک بچے کی نشو و نما کے لیے, اس کی جسمانی, اس کے دماغی, اس کی ہڈیوں کے لیے, اس کے اوور آل نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے, اور آپ اس کو جو ہے نا ایک اچھا مستقبل دے سکتے ہیں تھرو مدر فیڈ. تو ڈاکٹر سید خزیمہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ یوگا کے حوالے سے, ایکسرسائز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوتا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہے نا وہ صحت مند زندگی گزار سکیں. اس میں یوگا کی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں, اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, اور سلاف نقوی آج ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, یوگا ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سلاف السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم گڈ اینڈ تھینکس فار ہیونگ می. اتنی دیر کے بعد آ کر بہت مس کیا ہے ہم لوگوں نے بھی, اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی. سویٹ, میں نے بھی آپ سب کو بہت زیادہ مس کیا, اینڈ آئی لو یو آل. ویری گڈ مارننگ. ہاں, اور آ کے دوبارہ اسی موڈ میں واپس آئی ہوں میں, جس کے اندر میں دوبارہ سے وہی باتیں کروں گی. منیبا کیا انٹرو تھا, سیریسلی وہ باتیں تھی جو دل کو چھو جانے والی تھیں. سو میں چاہوں گی کہ ہم یہاں دیکھ کر اب لوگوں سے میں انٹریکٹ بھی کروں کچھ چیزوں کے بارے میں. جب ہم بات کرتے ہیں آفٹر 30, ہم جو کہتے ہیں جوائنٹ کا پین ہوتا ہے یا کمر میں درد شروع کے پہلے تو نہیں تھا. ہاں, ایج اپنا آپ ضرور بتائے گی. اگر ہم زندہ ہیں تو ہم ایج کریں گے obviously, لیکن گریسفلی کریں گے, گریسفلی اور ہیلدی وے میں ہمیں کرنا چاہیے ایج. تو صرف ہم نے باتیں نہیں کرنی ہے, ہم نے سلافر لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ اگر وہ 30 ابو ہیں تو اس کے لیے ایکسرسائز بتانی ہے ہم نے. یس, 30 ابو, اینڈ ایکچولی یوگا از فار ایوری ون. تو ہم اپنی جگہ جائیں, چلیں جی اپنی جگہ چلتے ہیں, اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کس طرح کی کرنی ہے. باقاعدہ یہاں پر لیکچر بھی ساتھ ساتھ چلے گا, جو ہمیشہ منیبا کو پتہ ہے میری عادت ہے, ساتھ ساتھ پوسچر کے ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی. مطلب صرف ایک کام نہیں کر سکتی ہیں سلافے, ملٹیپل جو ہے نا چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. یوگا نے روک کے رکھا ہوا ہے, ادروائز آئی ایم ویری ہائپر ایکٹیو. ایک چیز آپ لوگوں سے انٹرسٹنگ شیئر کرتی چلوں. جی جی, میں نے اسٹڈی پڑھی, مجھے بڑا اچھا لگا. نارملی جب میں آپ کو پوسچر سکھا رہی ہوتی ہوں, ہم ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. بائی دا وے میں نے یہاں دیکھنا ہے, رائٹ؟ جی یہاں. اوکے, سو میں چاہ رہی ہوں میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ صحیح سے کر سکوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ مزید شارپ ہوتا ہے. سو اگر آپ کو کوگنیشن کا ایشو ہے, آپ کو فوکس کا ایشو ہے, تو آپ اگر ایکسرسائز کریں یا کوئی بھی موومنٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اگر کوئی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, منیبا کا شو دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی کوگنیشن بہتر ہوگی, بیکاز آپ 2-3 کام اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں جاگ ان پلیس کیوں کری تھی, آپ نے اسٹارٹ ایسے ہی کرنا ہے. اوکے, پہلی چیز تو آپ وارم اپ کریں گے, اینڈ دین آپ جاگ ان پلیس کریں گے. وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ویٹ ٹریننگ کرتے ہوئے میں ریلکٹنٹ ہوں, یا مجھے کوئی انجری ہے یا مجھے پرابلم ہے, دین باڈی ویٹ زندہ باد, یعنی کہ اپنی باڈی آپ کو اسٹرینتھنگ دے گی. ٹھیک ہے. نمبر 1, آپ نے جاگ ان پلیس کیا 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک, 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. نمبر 2, جو مسل از ایوری تھنگ, آپ کی لوور باڈی جتنی مضبوط ہوگی آپ اتنا ایج گریسفلی کریں گے, اتنا ہی میٹابولک ڈیزیز سے بچیں گے. ٹھیک ہے. سو ہم نے بگیسٹ مسل کو ٹارگٹ کرنا ہے. سب سے پہلے سے ہم گاڈس پوز کہتے ہیں, اس میں آپ نے آرام سے جانا ہے اینڈ ہولڈ. بہت سارے لوگ یہاں پر کانپنا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ مجھے دوسرے والی دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, بٹ یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اس کو اگر آپ نے انٹینس بنانا ہے, کرنا کیا ہے, آپ نے اپنے پاؤں کی جو ہیل ہے اس کو آپ نے اٹھایا 1 by 1. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز ہم نے سولیس مسل پہ بھی کام کرنا ہے تاکہ آپ کو انسولین اسپائک کم ہو. اگر آپ کھانے کے بعد بھی اس کو پرفارم کر سکیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوتا جائے گا. سو 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ, اسٹارٹ لیں 20 سیکنڈ سے, دیٹس فائن. ٹھیک ہے. بٹ 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ آپ نے اس کو پرفارم کیا, اور سمپل آپ نے اپنی ایک ہیل کو 1 by 1 آپ نے اٹھانا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ الگ سے کرنا چاہتے ہیں تو سمپل, جسے ہم کاف ریز کہتے ہیں, آپ نے ایک جگہ کھڑے ہونا ہے, اینڈ دین آپ نے موو کرنا ہے, اپنی ٹوز پر آنا ہے اینڈ ڈاؤن. ریممبر, ایج کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کا, اپنی ٹوز کا خیال رکھنا ہے, بیکاز جتنی مضبوط آپ کی ٹوز ہوں گی اتنا ہی آپ کا انرجی فلو باڈی میں بہتر ہوگا. تو شوز بھی سلیکٹیو آپ نے پہننے, اس پر کبھی بات کریں گے, بٹ آپ نے اپنی ٹوز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ بیلنس نہیں کر پا رہے, سم تھنگ از رانگ. ٹھیک ہے. سو آپ نے بیلنس. آفٹر 30 اینڈ آفٹر 40
बैलेंस पर काम करें। ओके अब होता ये है कि नॉर्मली मैं लोग कहती हूँ रनर्स पोज, अब मैं अगर इतना भी कहूँ तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं, शेक करना शुरू हो जाते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट इस लेग के बारे में जिस पर आपने वजन लिया है, करना ये कि क्रॉस में जाना है, साथ आपने अपने हाथों को इस तरह उठा लिया एंड देन अप, और ये बिल्कुल एक जिससे हम रनिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो इसको स्लो करना है, स्लो स्लो स्लो, और इस पर नहीं सोचना कि मैंने अपनी बॉडी को बैलेंस किया, जितना करेंगे उतना विगल करने लग जाएंगे। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टार्ट करते हुए कोई चेयर या कोई चीज़ का सहारा आप ले लें, बट आफ्टर 30 आफ्टर 40 आपका बैलेंस, आपका बॉडी का बिगड़ना शुरू हो जाता है, जो हमें 50 के बाद पता चलता है। वी आर लाइक कि यार ये फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, और आपका जो हिप जॉइंट है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले बैलेंस की एक्सरसाइज भी करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस, फैट लॉस, आपकी एक्सरसाइज आपके हेल्दी रहने के लिए। देन हम जब मोबिलिटी की बात करें, जॉइंट की जिस तरह हम बात करते हैं, जॉइंट पेन है, स्टार्ट आप पहले ही करेंगे, यानी कि अगर आप प्रिवेंशन, उससे बेहतर है कि आप पहले ही स्टार्ट करना शुरू कर दें चीज़ों को। जैसे हम साइड लंच करते हैं, बिगिनर सिंपल, बस यहाँ तक जाएंगे सिंपल। अब अगर आप इससे आगे आपका लेवल है तो आप कोशिश करें कि आप नीचे तक जाएं बगैर किसी सहारे के, राइट? सो ये फिटनेस आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 वालों की तो होनी चाहिए। 25 वालों की मैं देख रही थी बिल्कुल ही उल्टा है। हाँ। बेचारे गिर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा वार्म अप करा डाले, सांस लेने दें। मैं कहती बेटा जवानी कितने गई तुम्हारी, क्या हो गया तुम लोग को, उठो। फास्ट फूड में चली गई, फास्ट फूड में चली गई, नेटफ्लिक्स देखने में चली गई, क्यों? अच्छा, अब नाउ बैलेंस 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 1 2, और सेकंड आपकी मूवमेंट, आपने अपने टोज को साथ, आप अपने एंकल्स को भी यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। सो यू नीड बैलेंस इन योर बॉडी। आपको यही आगे जाके मदद करेगा, कोई और चीज हेल्प नहीं करेगी। सो यहाँ हम बॉडी वेट कर रहे हैं सारा, ठीक है? इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें वेट ट्रेनिंग की जरूरत है। अगेन लोअर बॉडी की मैं बात कर रही हूँ कि इसको मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। सो साथ हम कंपाउंड ट्रेनिंग, यानी कि आपने क्या करना है, एक साथ आप बहुत सारे मसल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है? करना सिंपल ये है कि आपने पहले अपना बैलेंस करना है, अगेन बहुत ज़रूरी है। आपने डिप करना है अपनी एक लेग को नीचे, और जैसे ही आप डिप कर रहे हैं आपने अपने हाथों को ऊपर उठाना, ठीक है? सो 2 मूवमेंट्स एक साथ। अब जब आप वेट ट्रेनिंग के काबिल हो जाएंगे तो आपने फिर ये चीज़ वेट्स के या वाटर बॉटल के साथ करनी है। सही तो है। एक साथ जितनी मूवमेंट करेंगे आपका ब्रेन शार्प होगा, साथ ही साथ आपकी लोअर बॉडी पर काम भी होगा, और जो लोग कहते हैं घुटनों में दर्द होता है वो भी बेहतर होगा, वो बेहतर होना शुरू। क्यों? घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द असल में साइंस बैक्ड चीज़, इधर उधर की कोई बात नहीं, तब ठीक होगा जब आप सपोर्टिंग मसल को बेहतर करेंगे। किसी चीज से और ठीक नहीं होगा। कि कोई पिल नहीं है, कोई चीज नहीं है, कुछ देर के लिए आपको सपोर्ट दे देगी, आपको हीटिंग इफेक्ट आ रहा है कोई चीज लगाने से, बट जब तक सपोर्टिंग मसल मजबूत नहीं है कोई चीज सेव नहीं करेगी आपको। आपकी बॉडी मजबूत होगी, आपको एक्सरसाइज कभी पेन नहीं देगी बल्कि गेन देगी। चलें जी, ये तो एक पूरा पैकेज जो है ना वो आज तैयार करके जो है ना सुलाफे लेकर आई थी, ताकि आपको वो मोबिलिटी के हवाले से हो, स्ट्रेंथनिंग के हवाले से हो, वो आपने वेट लॉस करना है या फिर आपने अपनी सेहत को जो है ना मज़ीद बेहतर करना है, तो वो पूरा पैकेज आप लोग ये करिएगा, फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सुलाफे, बहुत अच्छा लगा आपको वापस देख के स्क्रीन के ऊपर और आपसे वापस मिल के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप तीनों से मिलके। बेस्ट ऑफ लक, हमारी गुड विशेस आप लोगों के साथ है। मोहसिन थैंक यू, दावर आपका भी थैंक यू कि आप आए, सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने स्मॉग के हवाले से बात करनी है, जिसके नरगे में आजकल हमारा लाहौर शहर है, हमारा खूबसूरत बागों का शहर जो है वो आजकल लाहौर जो है वो स्मॉग के नरके में। फ़ज़ाई आलूदगियाँ बाहर देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 300 से तजावुज़ कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी तजावुज़ कर चुका है। तो आप देखें कि हम कितनी मुज़र सेहत जो फ़ज़ा है उसमें सांस ले रहे हैं, तो फिर बीमारियाँ क्यों ना हो हमें, फिर सांस की बीमारियाँ क्यों ना हो हमें, गले के थ्रॉट इन्फेक्शन क्यों ना हो, आँखों के इन्फेक्शन, जल्द के इन्फेक्शन क्यों ना हो, इसी वजह से कि हमारी फ़ज़ा जो है वो प्योर नहीं रही है। इसके लिए पंजाब हुकूमत डिफरेंट इक़दामात उठा रही है। उन्होंने जो स्मॉग गन्स थी उनको भी लॉन्च किया, उस हवाले से भी हमने आपको बताया। फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, माहिर माहौलियात होते हैं, उनसे भी हमने बात की। फिर डीजी माहौलियात है, उनसे भी हमने बात की कि इसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि जनाब अभी जो दिवाली हुई है भारत में,
اس پہ انہوں نے کیونکہ پٹاخے اور باقی چیزیں اتنی جلائی ہیں کہ وہ جو دھواں ہے نا اب وہ لاہور شہر میں آ رہا ہے, وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھتا جا رہا ہے. واقعی ایسا ہے. پہلے ہم یہ الزام لگاتے تھے کہ وہاں پر فصلیں جلائی جاتی تھیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر اسموگ زیادہ ہو جاتی تھی. اب تو سیلاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا, اسموگ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سہیل کیسر صاحب موجود ہے, نمائندہ لاہور نیوز, ان سے بات کرتے ہیں. سہیل صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی کیسے ہیں, شکریہ, ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر. اور ساتھ ہی ساتھ عبد القادر بھی ہمارے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں جو ہمیں باہر کی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر اسموگ گنز کے حوالے سے بات کریں گے ان سے. لیکن ابھی سہیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. سہیل صاحب کیا کہیں گے, اتنی زیادہ فضا ہماری مضر صحت ہے, انڈیکس ایئر کوالٹی انڈیکس ابھی سے ہی 300 سے تجاوز کر گیا, مختلف علاقے 600 بھی کراس کر گئے ہیں. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے تشہیر کی گئی تھی انسداد اسموگ سٹیپس کی حکومت کی طرف سے, اور خود بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا, تو مجھے سچی بات ہے بہت امید تھی کہ اس مرتبہ صورتحال بہتر رہے گی, کیونکہ پورا سال ان کی اینٹی اسموگ کیمپین چلتی رہی, اور اس آڑ میں بہت کچھ اور بھی ایسا ہوتا رہا جو قابل اعتراض اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. بے شمار فیکٹریاں بند کیں, بھٹے بند کیے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیا معاملات چلتے ہیں اور کس طرح سے چلتے ہیں. وہ تمام سلسلہ بھی چلتا رہا. اینٹی اسموگ گنز آ گئیں, پھر وہ انفورسمنٹ فورس تشکیل دے دی گئی, تو لگتا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ رزلٹ سامنے آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ موجودہ صورتحال دیکھ کر کہ کل لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت جو ہے ان اوقات میں تقریباً 362 سے کراس کر گیا تھا. آج اس وقت 360 کے قریب ہے. اور جو دیوالی پر پٹاخے چلانے والا معاملہ ہے, تو جس دن دیوالی تھی تو اس دن دہلی میں جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہو 600 سے 800 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا تھا. پھر کہا گیا جی کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف ہوا چل رہی, تو اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو گئی. اور آج جو دہلی کا اس وقت اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 275 ہے, مطلب ہم سے تقریباً 100 کے قریب کم ہو گیا. صحیح ہے. تو اب ہم یہی ایک تراش سکتے ہیں بات کہ جناب وہ دھواں جو ہے وہاں سے جو آیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے, تو ان کا دھواں جو ختم ہو گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ابھی موسم کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے. یہ اگر تھوڑا بہت ادھر سے دھواں پینیٹریشن ہوئی بھی ہے بھارت کی طرف سے آلودہ ہواؤں کی, تو اس کے ساتھ جو مقامی جو عناصر ہیں, جو عوامل ہیں, وہ اس میں کار فرما ہے. ابھی موسم نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع نہیں کیا. موسم کب کردار ادا کرنا شروع کرے گا؟ تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد, جب ٹیمپریچرز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ڈراپ ہونا شروع ہوں گے. ابھی ٹیمپریچر تیزی کے ساتھ ڈراپ نہیں ہو رہے, آلموسٹ پوائنٹ کچھ کے فرق سے موسم کی صورتحال جو ہے وہ مستحکم ہے. ہلکا پھلکا گرم ہو جاتا ہے دوپہر کو, خشک ہے, اور یہ مستحکم موسمی صورتحال آنے والے دنوں میں بھی چلتی رہے گی. لیکن جب 1.5-2 ہفتے کے بعد ٹیمپریچر ڈراپ ہونا شروع ہوں گے, تو اس کے بعد پھر یہ بہت ریپڈلی رائز ہوگی. اور میں یہ سوچ کر اور مطلب امیجن کر کے بڑی پریشانی ہو رہی کہ اگر اس وقت 360 اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, تو جب موسم کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر حالات کیا ہوں گے. اور اس میں جب ہم پھر یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو یہ بڑے دعوے کیے تھے اور بہت باتیں کی تھی, تو پھر ان کو بہت اس بات کا برا بھی لگے گا کہ جناب آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا روگ ہے. نومبر 2016 کی ایک صبح سی جس روز ہم اٹھے تھے, تو ہم نے دیکھا باہر فضائیں جو ہیں وہ گدلی سی ہیں اور عجیب سی, پھر جب باہر نکلے تو پھر آنکھوں میں چبھن بھی ہونا, تو پھر پتہ چلا کہ جناب یہ اسموگ ہے. تو تب سے اب مستقل فیچر بن چکا ہے, تو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے. اور اس میں مطلب بے شمار صحت کے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ پروگرام کرتی بھی رہتی ہیں جو طبی ماہرین ہیں ان کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آگے جب 1.5 ہفتے کے بعد ٹیمپریچر ڈراپ ہوں گے, تو پھر معلوم نہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی. چیلنجنگ ایک سچویشن بن جائے گی, اور حکومت اس سے کس طرح لے کر چلے گی, کنٹرول کس طرح کرے گی, اس پہ بات کرتے ہیں. عبد القادر بتائیے گا اس وقت موجود کہاں پر ہیں آپ, اور ادھر کی صورتحال کیا ہے, اور اینٹی اسموگ گنز کے حوالے سے کیا وہ کارآمد ثابت ہو رہی ہیں, اسموگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ؟
آج بالکل 15 اسموک گنز جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے لیے صوبائی دارالحکومت میں جو ہے متعارف کروائی گئی ہیں، اور اگر اس کی افادیت پر بات کی جائے تو اس کی اصل افادیت جو ہے وہ جب اسموک سیزن اپنے پورے عروج پر ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی کی اگر صورتحال پر بات کی جائے تو یہ ایک سمپل جو ہے وہ مسٹ گن ہے، جو کہ صرف جو پانی کا جو فوار ہے وہ فضا میں بکھیرتی ہے تاکہ جو پارٹیکل میئرز ہے یا جسے ڈسٹ پارٹیکل کہتے ہیں یا جسے دھول مٹی کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسپرس کر سکے۔ ابھی بھی میں جہاں پہ موجود ہوں یہ پنجاب یونیورسٹی کا پارکنگ لاٹ ہے جہاں پر جو اینٹی سموک گنز ہیں ان کو پارک کیا جاتا ہے۔ یہ میرے عقب میں کھڑی جو اینٹی سموک گن ہے یہ اس وقت ملتان روڈ سے اپنا آپریشن مکمل کر کے واپس آئی ہے، اور ملتان روڈ کے اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس وقت ملتان روڈ میں 200 اور 245 کے جو ہے وہ گرد ایئر کوالٹی انڈیکس یا AQI جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ ہیڈ آفس سے ان کو کال کی گئی کہ فوری طور پر ملتان روڈ پہ جا کر جو ہے وہ اس اینٹی سموک گن سے جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے اور تاکہ جو پارٹیکل میئرز ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اگر اس کی ٹیکنیکل جو افادیت پہ بات کی جائے تو یہ صرف دھول مٹی کے تو جو ہے وہ بہترین کام آ سکتی ہے، جیسے گزشتہ روز جو کانا کچا کے ایریا میں سڑک کی مرمت کی جا رہی ہے وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 417 کے قریب پہنچ گیا تھا، جس کے بعد وہاں پر 2 اینٹی سموک گنز بھجوائی گئی اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھا گیا تو اس میں واضح طور پہ کمی تھی، اور وہ کمی صرف اور صرف پارٹیکل میئر یعنی کہ 2.5 جو PM 2.5 اور PM 10 جو ہے اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر دیگر جو کیمیکل اجزاء ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ الگ ایک جو ہے وہ بیچ ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ کہیں پہ دھول مٹی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے اور وہاں پہ جا کے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی جو ہے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت 15 جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور جہاں پہ ہاٹ سپاٹ ایریاز دیکھے جاتے ہیں کیا صورتحال تھی اور اسموک گنز کو کہاں کہاں پر کس طرح یوز کیا جا رہا ہے اور وہاں کی آفٹر سچویشن کیا بنتی ہے اسموک گنز کے یوز کے بعد، تو اس حوالے سے مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مدنی بہت شکریہ آپ کا۔ سامیہ کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ اس وقت کون سے علاقے میں موجود ہیں، وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے اور کیا صورتحال انہیں باہر کی نظر آ رہی ہے۔ سامیہ بتائیے ہمیں۔ جی بالکل منیبا، میں اس وقت مال روڈ کے علاقے میں موجود ہوں۔ اگر صورتحال کی بات کی جائے تو ایک دھندلا پن جو ہے وہ فضا میں محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ صبح سویرے سے ہی شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ صورتحال دن بدن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ البتہ پہلے جب ہم نے آپ کو ایئر کوالٹی انڈیکس کا گزشتہ دنوں بتایا تو ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر رہا تھا، کل صورتحال یہ تھی کہ 300 سے تجاوز کر رہا تھا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ 400 سے تجاوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ شہر لاہور کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 500-600 کی سطح کو بھی عبور کر گیا ہے، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خطرہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ البتہ پنجاب حکومت کی طرف سے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے مشترکہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اقدامات کا جو ہے وہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ فضائی آلودگی سے روزانہ کی بنیاد پر ہسپتالوں میں بھی جو ہے وہ مریض رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ کھانسی، زکام، نزلہ جیسی بیماریاں جو ہیں وہ تیزی سے پھیل رہی ہیں، خاص طور پر اسموک میں جو ہے وہ آنکھیں جلنا بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ SOPs پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں دھوئیں، منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں، تاکہ جو ہے وہ اس آلودہ فضا سے اور اس زہریلی فضا سے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں بچا جا سکے۔ البتہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ کو شہر لاہور کی یہی صورتحال بتاتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ آلودگی پر قابو پایا جائے گا، مگر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمام تر اقدامات کے باوجود بھی شہر لاہور میں جو ہے وہ آلودگی پر قابو تاحال نہیں پایا گیا۔ البتہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر 2 دفعہ تمام تر علاقوں میں پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ شہر کے داخلی راستوں پر بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑی شہر لاہور میں نہ داخل ہو سکے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ سیزن آتا ہے اسموک کا، تو یہ کہا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ اس سال فضائی آلودگی پر قابو پایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر سال سچویشن کنڈیشن مزید ورسٹ ہی ہوتی ہے۔ سامیہ ہمارے ساتھ موجود تھی، سامیہ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تو ہمارا موضوع رہے گا ہی، ہاٹ ٹاپک رہے گا ہمارے شو کا بھی، اور ویسے بھی اس کے اوپر بات چیت چلتی رہے گی۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو، آپ آئے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔